अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ प्लस के साथ मैं हूं इसरार अहमद कसाना। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के बारे में आपको बताते चलें कि आज हम एक इंतहाई अहम टॉपिक और सियासी टॉपिक पे ज़रा बात करने जा रहे हैं। आपको मालूम है कि पिछले दिनों में ख़बरें आई थीं कि हुकूमत और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दरमियान कोई डील शील चल रही है और गुफ्तगू शनीद चल रही है। हुकूमत ने बाद में इसको कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी के लोग कुछ कहते हैं कि है या नहीं है। तो एक अजीब सा कन्फ्यूजन है। हम ज़रा इसको सॉर्ट आउट करने की आज कोशिश करेंगे और देखेंगे कि असल हकीकत क्या है। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाएंगे सेनेटर तारिक अज़ीम साहब, वज़ीर मुमलिकत हैं इत्तलात और नशरियात के। उनके साथ हमारे साथ मौजूद होंगी तहमीना दौलतानी साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ उनका ताल्लुक़ है। उसके साथ साथ हम बात करेंगे, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे सेनेटर डॉक्टर बाबर आवान साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। उनसे भी बात करेंगे और फिर लाहौर चलेंगे और लाहौर एक दानिशवराना और सहाफ़ियाना तज्ज़िया जो है वो हम करने की कोशिश करेंगे जनाब मुजीब रहमान शामी साहब के साथ, और उनसे पूछेंगे कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं और समझते हैं। ये आज हमारा टॉपिक होगा। आज भी आप हमें हस्ब मामूल कॉल्स कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप इस मामले में क्या सोचते हैं और क्या चीज़ जो है वो मुल्क के लिए बेहतर है। आपका जो एक इनपुट होगी वो बहुत ज़रूरी होगी। आप हमें ज़रूर कॉल्स कीजिएगा। हमारे नंबर्स होंगे 922925 और दूसरा नंबर है 922045 और हमारा ईमेल एड्रेस होगा newsplus@ptv.com.pk newsplus@ptv.com.pk। इस पे आप हमें ईमेल्स भी कर सकते हैं और अपनी जो इनपुट है वो भी आप हमें दे सकते हैं। और आपको मालूम है कि हम कोशिश करते हैं कि आपकी ईमेल्स किसी न किसी तरीके से थोड़ी बहुत जितनी भी हो सकती हैं हम प्रोग्राम में इनकॉर्पोरेट करते चले जाएँ। ये आज का प्रोग्राम होगा, लेकिन अब देखते हैं ख़बरें और ख़बरों में देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं। और ख़बरों में मेरा साथ दे रही हैं नसरीन आगाई साहिबा समाज से महरूम अफराद की खातिर। और ख़बरों में देखते हैं कि इस वक्त अहम तरीन ख़बरें क्या हैं। सबसे पहली खबर है नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शौकत अज़ीज़ ने कहा है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं और जमहूरियत चेक के सरमायाकार उन मौक़े से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में जमहूरियत चेक के वज़ीर-ए-आज़म मिरक टोपोलैनिक के एज़ाज़ में दिए गए इशाये से खिताब करते हुए कही। सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान और चेक रिपब्लिक के दरमियान तजारत, तवानाई, दिफा और आलमी फोरमों पर ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। इस्लामाबाद में चेक रिपब्लिक के वज़ीर-ए-आज़म मिरक टोपोलैनिक से बातचीत में दोनों लीडरों ने बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के मामलों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। उन्होंने अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर भी गुफ्तगू की। सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस के हवाले से आइनी दरख्वास्तों की समाअत के मौका पर वकला, ज़राया अबलाग के नुमाइंदों और अदालत में आने वाले साइलीन के लिए वाज़ेह हदायत जारी की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेस रिलीज़ में आम लोगों, वकीलों, अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ रेफरेंस और फुल कोर्ट में उनकी आइनी दरख्वास्त सब जुडिस हैं। रेफरेंस और दरख्वास्त पर ऐसी बहस या तबसरे की ममानियत है जिससे कानूनी अमल में दखल अंदाजी होती हो, या अदालत और उसके किसी जज की तज़हीक होती हो, या केस के मेरिट्स पर इजहार ख्याल होता हो। खिलाफ वर्जी करने पर तौहीन अदालत के कानून के तहत कार्रवाई होगी। होम डिपार्टमेंट सिंध ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के नाम एक मरासले में कहा है कि चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की जाए कि वो कराची की सूरत हाल के पेश नज़र 12 मई को अपना दौरा किसी और तारीख तक मुलतवी कर दें। प्रोग्राम के मुताबिक चीफ जस्टिस 12 मई को सुप्रीम कोर्ट की 50वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब करने वाले हैं। मरासले में कहा गया है कि 12 मई को कराची में अपोजिशन समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों ने रैलियों का प्रोग्राम बना रखा है। शहर में कशीदगी बढ़ रही है और मुसल्लह तसादुम का खदशा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि दहशतगर्द ग्रुप इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाकर कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। अमेरिका के वज़ीर दिफा रॉबर्ट गेट्स ने कहा है कि अमेरिका इराक में फ़ौज कम करने के बारे में गौर कर रहा है। वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमेरिकी वज़ीर दिफा ने कहा है कि इराक में तशद्दुद में कमी और सियासी अमल के आगे बढ़ने के बाद इस साल के आखिर तक अमेरिका कुछ फ़ौज वापस बुला सकता है। उन्होंने कहा कि इराक में अमन व अमान के क़याम के लिए भी कुछ महीने और लग सकते हैं। अबू धाबी में श्रीलंका के खिलाफ एक रोज़ा क्रिकेट सीरीज़ के लिए मुंतखब की गई 16 रुकनी कौमी टीम का तरबियती कैंप आज से कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में शुरू होगा। तरबियती कैंप 14 मई तक जारी रहेगा। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचों की सीरीज़ 18 मई से शुरू होगी।
महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि कश्मीर और मुल्का पहाड़ी इलाकों में चंद एक मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। थैंक यू वेरी मच नाजरीन, ये थी खबरें, और ख़बरों के बाद हम प्रोग्राम को अब आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं कि प्रोग्राम में जो असल हमारा जो आज प्रोग्राम है वो डील के बारे में है, जो कि हुकूमत और बेनज़ीर साहिबा के दरमियान एक ख़बरों की हद तक हम सुनते आ रहे हैं कि ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन उससे पहले हस्ब मामूल अल्लामा इकबाल के जो अशार हैं उनसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ये एक मुंतखब किए हैं अशार, और ये हैं क़ुव्वत और दीन के हवाले से, कि जो पावर है, जो एक आपके पास क़ुव्वत आती है, ताकत आती है, अगर वो अनचेक्ड है तो उसकी क्या मुज़मिरात हो सकते हैं। अल्लामा फरमाते हैं कि सिकंदर व चंगेज़ के हाथों से जहाँ में 100 बार हुई हज़रत इंसान की कबा चाक, तारीख़ उमम का ये प्याम अज़ली है, साहिब नज़रां नशा क़ुव्वत है ख़तरनाक, इस सैल सुबक सैरो ज़मी गीर के आगे, अक्ल नज़र व इल्म हुनर हैं खसो खाशाक, लादी हो तो है ज़हर हिलाहिल से भी बढ़कर, हो दीन की हिफाजत में तो हर जहर का तिर्याक। ये नाज़रीन अल्लामा इकबाल के अल्फाज, और आपने देखा कि किस खूबसूरती से उन्होंने ये बताया है कि अगर क़ुव्वत जो है वो अनचेक्ड हो, और अनचेक भी इस तरह हो कि उसका कोई ऊपर चेक ना हो, और ख़ास तौर पर दीन के तनाजुर में कि फिर वो उसका क्या हाल होता है। उन्होंने चंगेज़ और सिकंदर की मिसालें दी हैं, और साथ उन्होंने कहा कि तारीख़ उमम का ये प्याम अज़ली है, कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो ये प्याम जो है वो सामने नज़र आता है कि साहिब नज़र अहले बसीरत अहले नज़र नशा क़ुव्वत है ख़तरनाक, जो ये नशा क़ुव्वत है ये बड़ा ख़तरनाक होता है। और फिर ये कहते हैं कि ये जो नशा क़ुव्वत है उसको सैल सुबक सैर कह रहे हैं, कि तेज़ और आगे बढ़ने वाला एक तूफ़ान जो है, और ज़मीन गिर जो अपने ज़मीन के ऊपर फैलता चला जाता है। अक्ल नज़र, इसके सामने ना कोई अक्ल है, ना कोई नज़र वाले हैं, ना ही इल्म हुनर इसके आगे कोई रुकता है, और सबको खसो खाशाक की तरह बहा ले जाता है। तो इसमें फिर आखिर में वो कहते हैं कि लादी हो तो है ज़हर हिलाहिल से भी बढ़कर, अगर ये लादी है, अगर क़ुव्वत के साथ तड़का दीन का नहीं है तो फिर ये ज़हर हिलाहिल से भी बढ़कर है, हिलाक कर देने वाला जहर जो होता है। और अगर दीन की हिफाजत में हो तो कहते हैं कि ये हर जहर को भी तिर्याक की सूरत दे देता है और उसका भी इलाज ढूंढ लेता है। ये अल्लामा इकबाल के अल्फाज, और देखें आपके कितनी खूबसूरती से उन्होंने इस पर बात की है। और इसी हवाले से ये मेरा ख्याल है कि हमारे सब के लिए एक अजीब सी जो कैफियत पैदा होती है अल्लामा इकबाल के अल्फाज सुन के और उनके अशार सुन के, तो उसमें हम उसको हम तो अपने अल्फाज में बयान नहीं कर पाते हैं। ये सूरत हाल है। और जैसे मैंने पहले कहा कि आज हमारा टॉपिक डील के हवाले से, जो हुकूमत और बेनज़ीर साहिबा की डील की बातें चल रही हैं, हमने इनवाइट किया है जनाब तारिक अज़ीम साहब को, वज़ीर मुमलिकत हैं इत्तलात व नशियात के। हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही आएंगे उनके साथ भी बातचीत करेंगे। लेकिन हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं सेनेटर डॉक्टर बाबर रावान साहब, पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक़ है। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप? खैरियत से हैं आप? ठीक है डॉक्टर साहब, डील की बातें चल रही हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं सेनेटर तारिक अज़ीम साहब का भी, और तहमीना दौलताना साहब को भी हमने इन्वाइट किया है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन टू स्टार्ट विद, हकीकत क्या है और क्या सूरत हाल है? क्योंकि अखबारात में अगर हम देखते हैं तो जो एक तासुर उठ रहा है और बन रहा है आवाम के यहाँ, वो ये है कि हुकूमत और आपकी कोई डील होने जा रही है या हो चुकी है। कुछ लोग तो कहते हैं कि 7 नुकाती फार्मूले पर इत्तफाक राय हो चुका हुआ है, और अब बस उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन स्टेज जो है वो आने वाली है। असल हकीकत क्या है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। आज 1 साल बाद फिर मैं आया हूँ आपके प्रोग्राम में। मैं तो बड़ा खुश था, मैंने कहा आपने मुझे बुलाया तो आप बात करेंगे कि इस्लामाबाद में जो सड़कें उधड़ी हुई हैं और बच्चे स्कूलों की गाड़ियाँ जाती हैं, उनकी गाड़ियाँ गिर रही हैं, इम्तहानों में रखना पड़ रहा है। आजकल आपको पता है ओ लेवल्स के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। मैं सोच रहा था आप उस पर बात करेंगे। फिर मैंने सोचा कि पिछले साल हुकूमत ने वादा किया था कि पूरे पाकिस्तान को इलेक्ट्रीफाई कर देंगे, और इस साल से सेनेट के फ्लोर के ऊपर, कैसे सोच लिया? आपको तो ये बताया नहीं गया था कि हम इस पे बात करें। सेनेट के फ्लोर के ऊपर आपसे चूंकि बात नहीं हो सकी थी, मैं सफर में था, मुझे हुक्म मिला कि आना है। आपको टॉपिक बता दिया गया, आपको टॉपिक बता दिया गया। मैं इससे खुश था। मैंने कहा शायद आप लोड शेडिंग के खिलाफ कोई बात करना चाहते हैं। मुझे आपने वो हम कर चुके हैं, हम लेट्स। अच्छा, फिर मुझे ये ख्याल आया, मैंने कहा हो सकता है कि आप महंगाई के ऊपर बात करें, लोग बड़े तंग हैं। मैंने सोचा आप बेरोजगारी के ऊपर बात करेंगे, आप इश्यूज की तरफ आएंगे। लेकिन आपने एक तसव्वुराती खाका जो
میرے سامنے پیش کیا ہے ٹھیک، وہ مجھے ان اسٹوڈیوز میں ہی نظر آتا ہے. اچھا باقی تو کسی جگہ میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. چلیں، آپ نے کہا کہ یہ تصوراتی خاکہ ہے. جی. ہم اس تصوراتی خاکے کو تھوڑی سی ذرا شکل دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ تصوراتی خاکے میں کیا کیا چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں. میں کچھ کلپنگز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جی. جس میں اس تصوراتی خاکے کو حقیقت کی جو شکل ہے وہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ مختلف اخبارات میں جو چیزیں آئی ہیں مختلف اس میں سیکوینس آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن ہم ویلکم کرتے ہیں. تہمینہ دولتانہ صاحب تشریف لا چکی ہیں، پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ، آپ کے نون کے ساتھ تعلق ہے. ہم بات کریں گے. ہم نے دعوت دی ہے سینیٹر طارق عظیم صاحب کو بھی، اگر وہ بھی تشریف لاتے ہیں تو پھر ان کو بھی شامل کریں گے ڈسکشن میں. لیکن ڈیل کی بات ابھی ہم نے شروع کی ہے. یو جسٹ گیٹ ان ٹچ ود اٹ. تو ہم ابھی بات کرتے میں ہیں. ان سے یہ کہہ رہا تھا، میں سمجھ رہا تھا کہ آپ نے بلایا تو آپ لوگوں کے مسائل کے بارے میں بات کریں گے. لوڈ شیڈنگ، مہنگائی، اصل میں بے روزگاری، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ٹاپک جو دیں اس کے اوپر ہی امن و امان. ہماری کوشش یہ سارے وہ ٹاپک ہیں جو لوگ آپ کے دیکھنے والے اور سننے والے ان پہ بات کرنا ہم روزانہ کرتے ہیں، اور ان کے مسائل جو ہیں ان کے اوپر ڈاکٹر صاحب جب آپ سپریم کورٹ میں پیش ہو رہے ہوتے ہیں ہم یہاں پہ مسائل لوگوں کے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. ہم بھی وہاں آپ کے مسائل ڈسکس کر رہے ہیں. سپریم کورٹ میں آپ کے علاوہ ہمارا کام کیا ہے؟ آج ہم تو آپ کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ. کنفائن آور سیلز ٹو دا ٹاپک. یہ ایک خبر ہے 26 اپریل کی ہے. آپ نے کہا کہ تصوراتی خاکہ ہے. میں تھوڑی سی پڑھ دیتا ہوں. Former Prime Minister Benazir Bhutto further fueled speculations about an impending deal between her and President General Pervez Musharraf by agreeing to a suggestion that such a deal would adversely affect her credibility. یہ ذرا غور کیجئے گا. Such a deal یہ تصوراتی نہیں ہے. بینظیر صاحب ہم سیاسی جماعت ہیں، غور کرتے رہتے ہیں. آپ بے فکر رہیے، آپ سوال کیجئے کہ such a deal would adversely affect her credibility, but for her, she said, restoration of democracy in Pakistan and saving the country from falling into the hands of extremists was more important than her credibility. اب یہ تصوراتی تو نہیں ہے. بینظیر صاحبہ خود فرما رہی ہیں تصوراتی. آپ بات کیجئے نا، میں جواب دیتا ہوں. تو اس کا مجھے بتائیں کہ یہ تصوراتی کیسے ہو گیا کہ بینظیر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ میری کریڈیبلٹی بھی ایٹ سٹیک ہے، ختم ہوگی، خراب ہوگی، ڈیمیج ہوگی، لیکن پھر بھی میں نیشنل انٹرسٹ میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں. دیکھیے جو عوامی مسائل کی خبریں چھپ رہی ہیں، آپ نے تو مجھے منع کرا دیا، اس پہ اب میں بات نہیں کرتا. اس پہ آپ کر نہیں سکتے. میں کر ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ ہم نے میں مان گیا نا جی، مجھ پہ پابندی ہے، میں پابندی قبول کرتا ہوں. پابندی نہیں. چلیے ٹھیک، آپ کے پروگرام کی لمیٹیشن ہے، پابندی قبول کرتا ہوں. اب میں اس کا جواب دیتا ہوں. Let's talk about this thing. No, let's talk about everything which is happening in the country, but let us answer the question first. جو ٹاپک تو سارا ظاہر ہے. You're talking to a lawyer, so be سوال آپ کا ہو سکتا ہے. میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ سوال آپ کا ہو سکتا ہے، جواب آپ کا lawyer نہیں. has to be specific. No, the lawyer has to be very specific, precise about the problems which the nation is facing. Of course, I'll go to that. میں اب آپ کے سوال کا جو ہے وہ جواب آپ کو عرض کر دیتا ہوں. Let us see the record. Let us start from the day of October 12th, 1999. جتنی ٹیم اس وقت کی منتخب حکومت کے ساتھ تھی، آج جتنے اس گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کے بھی نعرے مارا کرتے تھے. So who did the deal? PPP? Answer is no. لوگوں نے ڈیفیکٹ کیا. اور ایسا بھی ہوا، آپ جانتے ہیں، میں نام کسی کا بھی نہیں لیتا، میں دل آزاری کرنے کے قائل نہیں ہوں. ہماری دل آزاری ہوتی رہتی ہے، ہم پرواہ نہیں کرتے، ہم اس کا حساب اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. جنہوں نے کہا کہ یہ سیٹیں جیت کر میں میاں نواز شریف کی جوتیوں میں ڈالوں گا، ان کے قدموں میں رکھوں گا، وہ بھی لوٹے ہو گئے. ہم نے کبھی کسی کو گلا نہیں کیا. They did a deal. آپ کی پارٹی کے بھی لوگ بھی گئے بے شمار. They did a deal. They became turncoats and they joined hands with somebody else. Okay? They left their parties. This is number one. Now come to referendum. کون تھا جس نے ریفرینڈم میں جنرل صاحب کے نعرے لگائے؟ پاکستان پیپلز پارٹی، محترمہ بے نظیر بھٹو کی قیادت، ان کے ورکرز، ان کی لیڈرشپ. آنسر از ان نیگیٹو. ناؤ تھرڈ کمز، یہ اب میں ڈیل کے مختلف مرحلے آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ریکارڈ درست کرنے میں تو کوئی حرج نہیں. آپ کریں آج. اس کے بعد LFO آ گیا. ہم نے اور ہمارے جو اتحادی تھے، میاں نواز شریف صاحب کی پوری جماعت، وہ اور ARD کے دوسرے اتحادی، ہم نے ایک بات کہی کہ ہم باوردی شخصیت کو ملک کی صدارت پہ فائز ہونے کی حمایت نہیں کر سکتے. اس لیے کانسٹیٹیوشن میں ایسی امینڈمنٹ جو کانسٹیٹیوشن کا حلیہ بدل دے، اس کے اوپر کسی طریقے سے بھی ہم راضی نامہ نہیں کر سکتے. کچھ لوگوں نے جنرل صاحب سے نہ صرف ڈیل کی، یا پتہ نہیں کیا کیا، ڈیل تو مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے. انہوں نے ان کے ساتھ ہاتھ یوں پکڑ کے اپنی تصویریں کھنچوائیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم ووٹ دیتے ہیں، اور پھر کہا کہ ہمیں جنرل صاحب پہ اعتبار ہے، یہ وردی اتار دیں گے. اب ان کے اعتبار کو بعد میں کیا ہوا، وعدہ تھا، کس طرح تھا، کیا نہیں تھا، ہم اس کے فریق نہیں تھے، اس لیے ہم نہیں جانتے. یہ تیسرا مرحلہ آ گیا.
اس کے بعد اب چوتھا مرحلہ ہے، کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ پری میچور اسمبلی سے لوگوں کو ریزائن کروایا جائے اور جنرل صاحب کو ایک واک اوور دیا جائے پارلیمنٹ کے اندر ٹو گیٹ الیکٹڈ فرام دس پارلیمنٹ فار دی سیکنڈ اور تھرڈ ٹرم. یہ بھی ابھی ایک سبجیکٹ ہے کانسٹیٹیوشنل جو ایشو پیدا ہونا ہے اور کورٹس میں جانا ہے آئی بلیو. وہ کون تھا؟ اس میں ہم شامل نہیں تھے. ٹھیک ہے. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا قومی معاملات پہ گفتگو ہونی چاہیے یا نہیں، اس طرف آپ نہیں آتے، میں آپ کو اس طرف لانا چاہتا ہوں. آپ انڈیا سے بات کرتے ہیں، ترکی میں بیٹھ کے آپ نے افغانستان سے بھی بات کی، آپ دوسرے ملکوں کے لوگوں سے بات کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک وفد چلا گیا اور اس کے بعد دوسری پارٹیاں بھی گئیں اور ہم جا کے ملے چیف الیکشن کمشنر قاضی فاروق صاحب سے اور ان کے سامنے ہم نے اپنا ایک 13 نکاتی ایجنڈا جو ہے وہ پیش کیا کہ ہاؤ ڈو وی تھنک کہ یہ جو آپ اس وقت الیکٹورل لسٹس بنا رہے ہیں ان کی جو شکایتیں اس کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے. ان کے ساتھ ہماری ڈیل ہوگی، ہم نے ان کو تسلیم کر لیا کہ آپ الیکشن کروانے کے اہل ہیں. آنسر از نو. وی آر سیئنگ دی پاسبلٹیز کہ ایک نئی اوپننگ جو پاکستان کے اندر الیکشن کی صورت میں پیدا ہونے والی ہے وہ کسی بند گلی میں نہ جائے. اب اگر یہ کام نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے تو آپ منع کرا دیجئے لوگوں کو کہ بھائی گفتگو نہ کریں اس کے اوپر. اس سے آگے گفتگو کر رہے ہیں، یہ تو مان رہے ہیں نا، یہ مان رہے ہیں نا آپ. ساتھ جواب دیتے ہیں، جواب دیتے ہیں ڈاکٹر. دیکھیے نا اتنی لمبی میڈیا ٹرائل کا جواب آپ دو لمحوں میں تو دینے دیجیے. Let's sort these things out. Let me take it further. We'll sort it out. Why not? We have 1 hour. No problem. I'm at your disposal. میں تو یہی چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ گفتگو کا مزہ آتا ہے. سپریم کورٹ کی بجائے میں یہاں بیٹھا ہوں اس لیے کہ آپ کا جواب دینا چاہتا ہوں. اس لیے مزہ آپ کے ساتھ گفتگو کا اس لیے آتا ہے کہ آپ بڑے اسپیسیفکلی پوائنٹس کو ڈیل کرتے ہیں Don't worry, I'll deal the way I deal it. اور خاص طور پہ اس وجہ سے کہ جو ایشوز ہیں ہم نے نیشنل ایشوز ڈسکس کرنے ہیں. دس از آلسو نیشنل ایشو. وائی؟ وہ اس وجہ سے کہ اب میں آگے بڑھوں، مجھے گیپ جو ہے وہ آپ کے ہاں عام آدمی کا یہ ایشو نہیں ہے. عام آدمی کا ایشو مہنگائی ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، بے روزگاری ہے. عام آدمی کا ایشو روٹی ہے. عام آدمی کا ایشو پیپلز پارٹی کا ایک کارکن جو ہے میں جانتا ہوں ان کو، پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا بھی یہ ایشو ہے اس لیے کہ ہم غریبوں کی جماعت ہیں. عام آدمی کا ایشو دوسرا ہے. اور ایک کارکن کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ نظر آ رہا ہے. نو ناٹ ایٹ آل. لیڈرشپ کچھ اور سوچ رہی ہے. ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. نیچے جو لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں والی بات جو ہے وہ یہ آپ سرکاری پارٹی کے حوالے سے بالکل درست کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے لیڈرشپ بھی ان کی نہیں مل سکتی اور پھر ان کی لیڈرشپ اور کارکنوں کے درمیان اگر کوئی کارکن ہے، بلکہ یہاں پہ تو ایک کارکنوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے. آپ کی بات میں درست تسلیم کرتا ہوں. اور میڈل آرڈر جو آپ کا ہے اس کے اندر بھی کوئی یہ سرکاری جماعت کی یہی نہیں آپ کی ہم بات کر رہے ہیں. سرکاری جماعت بے نظیر صاحبہ کہہ رہی ہیں ہماری بات چیت چل رہی ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ابھی تک پاکستان میں قدم نہیں رکھا ان کے ایگزائل کے بعد. وہ ٹائم اب آ رہا ہے. وہ ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو 4 سال سے سن تو لیجیے 4-5 سال سے کون ان کی منتیں کرنے کے لیے اگر کوئی جاتا ہے تو کون جاتا ہے؟ ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کون کرتا ہے؟ وہ کسی کے پاس گئی ہیں کبھی؟ وہ پاکستان کبھی آئی ہیں؟ تو پھر سارا کچھ ہو رہا ہے. کوئی تو رابطہ ان سے کرتا ہوگا. چل رہی ہے نا. کوئی تو رابطہ ان سے کرتا ہوگا نا. وہ ہم تو نہیں ہیں. ہمیں آپ نے کبھی دیکھا کسی کے دروازے پہ جا کے دستک ہم نے دی ہو؟ نیشنل ایشوز پہ بات کرنا اس کو تانا نہیں قرار دیا جا سکتا. We are in politics, we are not in war. ٹھیک ہے. تہمینہ صاحبہ سے ذرا بات کرتے ہیں. تہمینہ صاحبہ، ڈاکٹر صاحب تو آج ذرا تھوڑا سا ہارڈ ہیٹنگ موڈ میں ہیں اور وہ تھوڑا سا چونکہ 1 گھنٹہ ہے تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ساری چیزیں، لیکن اس سے مزہ نہیں آئے گا. بات اگر ہم ایک ٹاپک پہ چلیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا. آپ میری بہن سے بات کریں، آپ کو مزہ آئے گا. میں وہی کرنا چاہتا ہوں. اچھا تہمینہ صاحبہ، اس میں مجھے ذرا بتائیے گا کہ جب چارٹ آف ڈیموکریسی سائن ہوا، چارٹ آف ڈیموکریسی میں بڑی بڑی چیزیں سامنے آئیں اور لوگوں نے اس کو بڑا ویلکم کیا. لوگوں نے کہا جناب کہ یہ جمہوریت کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ 2 بڑی پارٹیز جو ہیں انہوں نے آپس میں مل بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے اور بیسک جو پیرامیٹرز ہیں وہ ڈیسائیڈ کر لیے تھے. اب صورتحال کچھ اور نظر آ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ ہم ان سے ایکسپلینیشن لیں گے پیپلز پارٹی سے کہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میرا خیال ہے تھوڑے آپ آؤٹ آف ٹچ ہیں خبر سے. اچھا جی. ہاں جی، کیونکہ کل میاں صاحب کی بالکل کلیئرلی انہوں نے کہا ہے کہ دیر از نو پرابلم، وی آر ٹوگیدر، اور ہم ARD میں اکٹھے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں جی، ڈس انفارمیشن تو حکومت کا کام ہے اور آپ پھیلا رہے ہیں. آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں. دیکھیں نا بات سنیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے تو اخبار پڑھ کے سنا دیا. اخبار پڑھ کے بات، میں اخبار پڑھ کے بتا رہا ہوں. بالکل بالکل. مگر اخبار یہاں تک پہنچ کے کیا اخبار کی شیپ بنتی ہے، میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی. بیکاز یہاں آپ کہتے ضرور ہے فریڈم آف پریس ہے، مگر
مجھے نظر نہیں آ رہی فریڈم آف پریس. کیوں نہیں نظر آ رہی؟ آپ جو کہنا چاہیں آپ کہہ سکتی ہیں. جی بالکل. آپ بتائیے. چھپتا کیا ہے وہ علیحدہ بات ہے. نہیں فریڈم آف پریس کی بات کر رہی ہیں آپ لائیو پروگرام میں، جو کہنا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں. میں کہہ رہی ہوں. جی بتائیے. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کسی کی تاریخ آپ دیکھیں. ہاں جی. میں یہ فیل کرتی ہوں کہ بی بی کی جو تاریخ ہے that shows that she will never sit with a person who is sitting with uniform. اچھا. She will not تو compromise. یہ ڈیل کی خبریں کیا ہیں؟ نہیں جی مجھے یہ بتا دیں نا. مجھے بات تو کمپلیٹ کرنا ہے. نہیں سن لینا. آپ سن تو رہی ہوں. یہ دیکھیں وہ کہہ رہی ہیں مذاکرات ہوئے، سمجھوتا نہیں ہوا. آپ آزادی کی بات کرتے ہیں. آزادی تو ہے. بہن کو تو بولنے دیں. بے نظیر صاحبہ فرما رہی ہیں 10 اپریل کا اخبار ہے، یونیفارم اور صدر جمہوریت کا حصہ نہیں ہو سکتے، بغیر وردی مشرف کو قبول کرنے کا فیصلہ پارٹی کرے گی. مذاکرات ہوئے سمجھوتا نہیں ہوا. دیکھیں نا سمجھوتا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کیا چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد یہ چارٹر آف ڈکٹیٹرشپ چل رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے؟ چلیے آپ کا شکریہ، آپ نے ڈکٹیٹرشپ کی اپنی بہن کو بولنے دیں. میں بھائی کی بات کی تعریف اور تائید کرنا چاہتا ہوں. ڈکٹیٹرشپ آپ مان گئے، یہ آپ نے محترمہ کو بولنے دیجیے. اچھا اب میں جو بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کسی کی تاریخ دیکھیں. تاریخ میں مجھے کہیں نظر نہیں آتا کہ انہوں نے ملٹری ڈکٹیٹر کو ایکسیپٹ کیا. ہم لوگوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا اینڈ 2 ٹاپ لیڈرز میاں نواز شریف پی ایم ایل این کے لیڈر قائد، بے نظیر بھٹو صاحبہ ہیڈ آف پیپلز پارٹی چیئر پرسن، اور ان کی تاریخ دیکھیں اور ان کا سیکریفائس دیکھیں. مجھے کہیں نظر نہیں آتا. اور ڈے 1 سے کئی دفعہ لوگوں نے کوئی لرزش دکھائی، میں نے کبھی نہیں دکھائی. وجہ یہ ہے کہ انسان اگر اپنی تاریخ پڑھتا رہے تو غلطی نہیں کرتا. تاریخ یہ کہتی ہے شی اسٹرگلڈ فار ڈیموکریسی. مجھے کہیں پر اگر میرے سامنے بھی آپ کہیں گے نا کہ جی کوئی ڈیل ہو رہی، میں کہوں گی نہیں. ایک خاتون، ایک لیڈر اور آف دیٹ اسٹیچر، انہوں نے سائن کیا، میاں نواز شریف نے سائن کیا. آؤٹ آف کوشچن کہ وہ اتنے بڑے ایونٹ کو وہ ڈسٹ بن میں پھینک دیں. دیکھیں جی ڈس انفارمیشن آپ لوگوں نے پھیلائی، ہم سب کے، میں آپ کو صحیح بتاؤں وی آل ور اپسیٹ کہ یہ کیا ہو رہا ہے. مگر جب بات چیت ہوتی ہے اینڈ دیٹ کمیونیکیشن از پارٹ. لنڈن اسکول آف اکنامکس میں گفتگو کرتے ہوئے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جو الفاظ کہے جی وہ آپ سمجھتی ہیں کہ وہ غلطی سے ان سے نکل گئے تھے؟ میں نے ایگزیکٹ ان کے الفاز میں نے آپ کو پڑھ کے میں نے یہ نہیں، بٹ آئی ڈو ناٹ، آئی ایم سو سوری، مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جو کچھ آپ لارڈ نوز کہ ان کے منہ سے بات کیا نکلتی ہے اور یہاں تک کیا پہنچ. یہ چھپا ہے برٹش پریس میں. اب برٹش پریس کو اگر وہ غلط انہوں نے کوٹ کیا ہے تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن برٹش پریس میں یہ چیزیں چھپی ہیں کہ ڈیل جو ہے وہ میں کر سکتی ہوں، میری کریڈیبلٹی ایٹ اسٹیک ہے. I personally believe کہ seeing is believing. جس دن میں ڈیل ہوتی دیکھوں گی اس دن میں آپ سے بات کروں گی. بیکاز یو سی دا تھنگ از دس، اس وقت میاں نواز شریف نے یہ لفظ کہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں پھر وزیر اعظم بنوں نہ بنوں. میں 2 دفعہ وزیر اعظم رہا ہوں، میں 2 دفعہ چیف منسٹر رہا ہوں، میں پھر کبھی نہ بنوں، بٹ میں محنت کر رہا ہوں کہ اس ملک کی انسٹیٹیوشنز مضبوط ہوں. نواز شریف صاحب کا مجھے بات کمپلیٹ دیکھیں نا، جب ایک کہتے ہیں آزادی ہے، ایک میری آزادی بھی نہیں، آپ مجھے بات کرنے دے رہے ہیں. میں نے آپ کے بھائی کو بھی ذرا پوچھنا ہے کیونکہ یہ تو تیار ہو رہے ہیں. نہیں وہ بھی کریں گے میرے بھائی، اور ہم دونوں میں کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم ڈالیں بھی نہ، ہوگا بھی نہیں. اچھا آپ ہمارے بھائی بننا نہیں چاہ رہے اس لیے آپ علیحدہ رکھ کے کہہ رہے ہیں آپ بھی بن جائیں. اچھا اب مین جو چیز ہے خود وہ جو ہے آپ کو پتہ نہیں آپ کو پتہ نہیں میرے بھائی، ہم تو ساری لڑائی آپ کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم دونوں. We are thankful to you. Yes, we are only fighting. ہماری فوج ہے، ہمیں ان کی بہت عزت ہے. میں یقین مانے 65 اور 71 وار میں نے پٹیاں لپیٹی ہوئی ہیں ریڈ کراسز میں جا کے. میں چھوٹی سی بچی تھی، اپنی ماں کے ساتھ جاتی تھی اور اپنی فوج کے لیے پٹیاں لپیٹی ہیں. میں نے ہاتھ اٹھا کے اس فوج کے لیے دعائیں مانگی ہوئی ہیں کہ اللہ میاں میری فوج کو محفوظ طریقے سے واپس لائے. ہماری آدھی فیملی فوج میں ہے، میں کس طرح فوج کے خلاف بات کروں؟ مگر جو میری فوج کو اس وقت ہائی جیک چند لوگوں نے کیا ہوا ہے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ اس ملک میں جمہوریت، مانا بات کرنے دے، کہتے ہیں آزادی ہے، آزادی ہے تو بات کرنے دیں. ان کو تو دیکھیں، ان کو بھی میں نے تھوڑا سا انکارپوریٹ کرنا جائیں گے میرے کہنے تک. اچھا تو آزادی آپ کہتے ہیں ہے، اور میری فوج کو ہائی جیک کیا ہوا ہے چند لوگوں نے. وہ بھی یقین مانے ہمیں جونیئر رینک کے لوگ ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں بی بی آپ لوگ ہمت کریں، ہم لوگ سارے آپ کے ساتھ ہیں. آئی ایم سوری، میں یہ بات اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ وہ میری فوج میں نا میری انسٹیٹیوشن ہے، میرا میاں
ایکس فوجی ہے, کسی اور کو تو دور چھوڑیں آپ, وہ ایکس فوجی ہے. میں آج بھی اپنی فوج کی عزت کرتی ہم تو آج بھی ہم سب کرتے ہیں. اور میں دعائیں مانگتی ہوں کہ اللہ ان کو سلامت رکھے, مگر میری فوج والا کام کرے, میری بارڈرز پر آپ نے فوج کی بات کی ہے, فوج کے حوالے سے جو چارٹر آف ڈیموکریسی, آئی ہیو دا کاپی آف اٹ, جی جی, اس میں وی ریسپیکٹ اٹ, میں گزارش کرتا ہوں نا جی, آپ ریسپیکٹ کرتی ہیں, اور اس میں ایک چیز جو ہے اینڈ وی ول اسٹرینتھن اٹ, اور ہم اس کو اور مضبوط کریں گے. یہ ذرا دیکھیے گا کہ آپ نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس کی کلوز 22 ہے, آپ فرماتے ہیں یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو لکھا گیا ہے, وی شل ناٹ جوائن اے ملٹری رجیم. یہ محترمہ بے نظیر بھٹو اینڈ نواز شریف صاحب اور بہت پارٹیز, وی شل ناٹ جوائن, شیل کا لفظ ہے, not join a military regime or any military sponsored government. بالکل ٹھیک ہے. No party shall solicit the support of military. Solicit the support of military to come into power or to dislodge a democratic government. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب جہاں پہ اتنا کیٹیگوریکلی لکھ دیا گیا ہو, وہاں پہ ڈیل کی باتیں اور اس طرح کی کرنا, یہ باتیں ہیں نا, اور باتیں بھی آپ کی طرف سے, اور باتیں بھی حکومت کی طرف سے. ایک بات میں نے اپنی طرف سے نہیں, نہ میری طرف سے ہے, نہ میرے بھائی اوپنلی کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں. یہ ذرا دیکھیے. اچھا, اور میاں نواز شریف نے کیٹیگوریکلی کہا کہ there is no such thing. 9 اپریل کو خبر چھپی ہے, حکومت بے نظیر مذاکرات کا سلسلہ مشرف کو باوردی صدر منتخب کرانے پر سے انکار پر ٹوٹا. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کی سربراہ نے تمام مقدمات کی غیر مشروط واپسی اور عام انتخابات سے قبل وطن واپسی اور آزاد الیکشن کمیشن بنانے پر اصرار جاری رکھا. اچھا, اب یہ جو کہاں پہ ٹوٹا کہاں پہ جڑا, یہ سلسلہ نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ جناب 3 دفعہ فون کیا پریزیڈنٹ مشرف نے بے نظیر صاحبہ کو. مخدوم امین فہیم صاحب نے کہا کہ وہ 3 دفعہ محترمہ نے فون اٹینڈ نہیں کیا. یہ کیا ہے؟ اچھا, میں ایک بات, نواز شریف صاحب کو کتنی دفعہ فون کیا پریزیڈنٹ مشرف نے؟ مجھے میرا خیال ہے ایک دفعہ نہیں کیا نا, بیکاز ہی از ناٹ ولنگ. مشرف صاحب کے ساتھ نواز شریف صاحب کا جو سلسلہ ہے وہ نہیں ہے. بالکل نہیں. نواز شریف صاحب ان کے ساتھ گفتگو میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. دس از واٹ یو آر سیئنگ. بالکل. بے نظیر صاحبہ نے کیوں کیا, یا بے نظیر صاحبہ کو کیوں کیا گیا؟ میں ذرا ان سے پوچھ رہا ہوں. ایک منٹ, میں ان کی جانب سے تھوڑا سا ٹائم تو دے دیں ان کو, میرے بھائی ہیں. اچھا, بڑی ہمت ہے جی ویسے. نہیں بالکل, ہمارے بہت انڈرسٹینڈنگ ہے. اچھا, بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو ڈسلوج کیا ان کو, میاں نواز شریف نے. میں ذرا کالرز کو ساتھ انکارپوریٹ کروں. اچھا, ایک کالر سے ذرا بات کریں. کہیں اور ایجنسی, نہیں ایک اور کالر. ایجنسیز آئیں گی السلام علیکم. نہیں ایجنسیز نہیں آئیں گی. یہ ریل ڈیموکریسی. ریل ڈیموکریسی. I would like real people. I would have loved the real people. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی, کون صاحبہ کہاں سے بول رہی ہیں جی؟ میں افشاں سے بات کر رہی ہوں, آزاد کشمیر سے. افشاں صاحبہ آزاد کشمیر سے, فرمائیے گا جی. جی, میں یہ بابر عوام صاحب سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ انہوں نے یہ بات ابھی کچھ دیر پہلے کہی کہ یہ ایک عام آدمی کا معاملہ نہیں ہے کہ یہ ڈیل حکومت ڈیل کے بارے میں جاننے کے لیے. میں ایک عام آدمی ہی بات کر رہی ہوں, اور میں ان سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ ان کیا بے نظیر کی حکومت کے ساتھ کوئی ڈیل ہوئی بھی ہے یا نہیں. اور یہ 4 سال سے ہم لوگ سن رہے ہیں کہ وہ بے نظیر آ رہی ہیں, لیکن ابھی تک وہ نہیں آ پائی ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک عام آدمی بھی یہ جاننے کے لیے انٹرسٹ رکھتا ہے, یہ عام آدمی بھی جاننا چاہتا ہے. ایک عام آدمی کا ایشو ہے, یہ آپ ایگری کر رہی ہیں. تھینک یو ویری مچ افشاں صاحب, آپ نے آزاد کشمیر سے کال کیا, اور 7 کالرز ہم مزید لیتے چلے جائیں گے. ناظرین آپ ہمیں کالز کیجیے گا, ہمارے نمبرز ہوں گے 9222 اور دوسرا نمبر ہے 92204588, اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے newsplus@ptv.com.pk, newsplus@ptv.com.pk. سینیٹر طارق عظیم صاحب, ناظرین انہوں نے معذرت کی ہے کہ وہ ابھی فی الحال نہیں آ پائیں گے, لیکن وہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ موجود ہیں. ان سے ذرا بات کرتے ہیں. آپ جواب نہیں لیں گے میرے سوال کا؟ یہ جو سوال آیا میں جواب دے دوں. میں جواب لیتا ہوں جی. ذرا افشاں صاحبہ نے اتنے دور سے سوال کیا, کشمیر کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. ہماری تو انگ انگ میں ہے, ہماری رگ رگ میں ہے, ہماری رگ رگ میں بھی ہے, اور شہراگ ہے بطور قائد اعظم علیہ رحمت. بہت شکریہ افشاں بہن. آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں. ایک تو آپ نے یہ فرمایا کہ آپ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ اس میں حقیقت کیا ہے. حقیقت وہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے, اور یہ وقت گزاری کا ایک طریقہ ہے, اور ایک نان ایشو ہے جس کے اوپر حکومت لگی ہوئی ہے, سرکار لگی ہوئی ہے اور پورا زور لگا رہی ہے. اور جن خبروں کی بیرون ممالک سے یہ آنے کے اخبار کا ذکر کر رہے ہیں, یا سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں نے ان سے کہا تھا کہ آج میں پھر کہتا ہوں کہ وہ پڑھ دیجئے وہ الفاظ کہاں ہیں کہ ہم نے کبھی کہا ہو کہ ہم ان کو قبول کرتے ہیں یا ہم نے کبھی ان کو جوائن کیا ہو. اور پھر جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں. اب سواریاں اترنے کا ٹائم ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک 32 سال کی تاریخ ہے. آمریت کے ساتھ ہم کبھی نہیں بیٹھے. بہن آپ تسلی رکھیے, مجھے یقین ہے انشاءاللہ العزیز کہ آنے والے چند دنوں میں آپ کو اور صورتحال کلیئر ہوگی, اور یہ جو میڈیا ٹرائل ہے کلیئر ہو جائے گا. دوسرا حصہ آپ کے سوال کا یہ تھا, آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ 4 سال سے
انتظار میں ہیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کب واپس تشریف لا رہی ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں ڈیٹ یہاں اناؤنس نہیں کر سکتا, لیکن وہ الیکشن کے شیڈیول سے پہلے آئیں گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگست سے لے کے نومبر کے درمیان اس سال انشاءاللہ العزیز وہ تشریف لائیں گی, اور آپ کی بہن ہیں, آپ ان کے استقبال کے لیے آزاد کشمیر سے جس ایئرپورٹ پہ اتریں اپنے دوستوں بھائیوں بہنوں کے ساتھ ضرور تشریف لائیے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ہم نے طارق عظیم صاحب کی کال کو ڈیلے کیا ہے آپ کی خاطر, اور سینیٹر طارق عظیم صاحب ایک میٹنگ میں تھے, پرائم منسٹر صاحب نے ان کو بلایا ہوا تھا. ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ اگر آپ نہیں آ سکتے کم از کم آپ میٹنگ سے باہر آ کے تھوڑی دیر ہمارے ساتھ گفتگو کریں, اور ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ڈیل کے معاملے میں حکومت کی طرف سے جو ایک موقف ہے وہ کیا ہے. دیکھتے ہیں, بات کرتے ہیں ان سے. سینیٹر طارق عظیم صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. طارق صاحب, بات ہو رہی ہے ڈیل کی, آپ بزی ہو گئے کسی میٹنگ میں, لیکن آپ کی پریزنس ہم فون کے ذریعے لیتے ہیں. مجھے یہ ذرا بتائیے گا کہ عجیب سی جو خبریں آ رہی ہیں ڈیل کے حوالے سے, پریزیڈنٹ مشرف صاحب کے حوالے سے, کہ انہوں نے نیو یارک ٹائمز کو میں نے کوٹ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ 3 دفعہ پریزیڈنٹ مشرف نے بے نظیر صاحبہ کو فون کیا, اور یہ لہذا معاملات جو ہیں وہ آگے چل رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں. 7 نکاتی ایک فارمولا طے ہو چکا ہوا ہے, اور بے نظیر صاحبہ جو ہیں وہ آئیں گی اور پریزیڈنٹ کو باوردی الیکٹ کروانے میں اپنا ایک رول پلے کریں گی. کیا لیٹسٹ سچویشن ہے, کیا اندر کی کیا خبر ہے, کچھ آپ بتانا پسند فرمائیں گے؟ جی بات یہ ہے کہ میں ان کی گھبراہٹ جو ہے اور ان کی جو بات چیت جو آپ میں سن رہا تھا ابھی جانے سے پہلے, لیکن مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ کیوں گھبرا رہے ہیں اتنا زیادہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے میں کہ ان کی بات چیت ہو رہی ہے. کیونکہ 6-7 سال سے بارہا کہتے آئے ہیں کہ جی ہم ملٹری والوں سے یا جنرل صاحب سے بات نہیں کریں گے. اب یہ ساری چیز چونکہ اوپن ہو گئی ہے تو ان کی جو ہے ڈس اپوائنٹمنٹ جو سمجھ آتی ہے, تو میرا خیال کیوں نہیں اچھا ہو, کیوں نہیں یہ بات جو ہے کھل کے صاف بات کریں. خود بے نظیر صاحبہ نے پاکستانی پریس کو نہیں کہا, یہ بار بار ایک طرف تو پریس کی بات کرتے ہیں, جب کرنا چاہتے ہیں تو ایک پریس کی جو کٹنگ ہوتی ہے اس کو یہ ریفرنس بنا لیتے ہیں. لیکن اب یہ جو بات ہوئی ہے یہ پاکستانی پریس نہیں, سنڈے ٹائمز نے پہلے کہا, اس کے بعد ڈیلی ٹائمز لندن نے جنی ڈوگیری نے جا کے وہاں پہ دبئی میں بات کی, اور انہوں نے کافی لمبی چوڑا اس پہ آرٹیکل لکھا ہے جس میں بے نظیر صاحبہ نے کہا ہے, اس میں بری بات بھی نہیں ہے, کیوں نہیں ان کو مان لینا چاہیے. اگر بات چیت ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے, تو کیوں قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں. ان کو صاف کہہ دینا چاہیے ٹھیک ہے جی بات چیت ہوتی رہتی ہے, ساری پارٹیز کی آپس میں, پارٹی لیڈرز کی آپس میں بات چیت ہوتی رہتی ہے, لیکن چونکہ اتنے عرصے سے یہ لوگ کہتے آ رہے ہیں کہ جی ہم بات چیت نہیں کریں گے. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے یہ چارٹر آف ہپوکریسی, میں ہی کہوں گا کہ وہ ہپوکریسی ہے, چارٹر آف ڈیموکریسی تو ہے نہیں, کیونکہ اس میں بھی انہوں نے سارا ہمبگ آف سوائے ہپوکریسی کے کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے اس میں. یہ انہوں نے آپس میں کہا تھا کہ جی وہ ایک دوسرے سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ کوئی بات نہیں کرے گا. تو اب جب بات چیت ان کی ہو رہی ہے تو ایک دوسرے کو بھی بیوقوف بنا رہے ہیں, قوم کو بھی بیوقوف بنا رہے ہیں. تو صاف بات ہے کہ بات چیت ان کی ہو رہی ہے. ڈیل کو کہنا یا ڈیل کا جیسے لفظ استعمال کیا جا رہا ہے پریس میں, یہ تو میرا خیال ابھی دور کی بات ہے, لیکن بات چیت تو لیکن اس میں مجھے یہ بتائیے گا کہ طارق صاحب, حکومت جو ہے اس کو کیا ضرورت آن پڑی ہے کہ وہ بے نظیر صاحبہ سے گفتگو کرے؟ پچھلے 5-6 سال 7 سال تو کوئی گفتگو نہیں ہوئی. پہلے آپ لوگ ان کو کہتے رہے کہ یہ کرپٹ ہیں, یہ سیکیورٹی رسک بھی ہیں, کچھ لوگوں نے ان کو سیکیورٹی رسک بھی کہا, لیکن اب آ کے کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے؟ کیا کاف لیگ جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی؟ دیکھیں جی, اس میں ایک بات بڑی کلیئر میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے ساتھ بات چیت کرنے کی. ہم بات چیت نہیں کر رہے. بات چیت جو ہے یا ان کی طرف سے جو فیلرز ہیں وہ ان کی طرف سے آ رہے ہیں, پیپل پارٹی کی طرف سے آ رہے ہیں, بے نظیر صاحبہ کی طرف سے آ رہے ہیں اپنے کیسز کی وجہ سے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے نیشنل اسمبلی میں, سینٹ میں ہماری میجارٹی ہے, حکومت کام کر رہی ہے. ہمیں کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے ساتھ بات کرنے کی. ہماری حکومت مضبوط ہے. اب یہ دوسری بات ہے کہ ان کو اپنے کیسز ہیں, ان کے سوئٹزرلینڈ میں کیسز ہیں, اسپین میں کیسز ہیں, لندن میں کیسز ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی واپس آئیں. اب کتنے سال سے آپ نے, جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہر ایک دوسرے دن, ہر ماہ یہ بات چیت کے بات آتی ہے سامنے کہ جی وہ واپس پاکستان واپس آ رہی ہیں. آج تک تو انہوں نے کوئی نہ ڈیٹ دی ہے, ڈیلی فلائٹس آتی ہیں پاکستان, کسی نے ان کو نہیں روکا. لیکن اب مقدمات کی وجہ سے اگر ان کو آنے میں دشواری ہے تو اب اس کی ڈیل کی اگر بات وہ کرتی ہیں یا کسی قسم کی نیگوشیشن کی بات کرتی ہیں تو یہ وہی بہتر بتا سکیں گی کہ کیوں بات چیت کرنا چاہتے ہیں. اگر بے نظیر صاحبہ واپس آتی ہیں اور کسی وقت پاکستان میں لینڈ کرتی ہیں
تو انہیں آپ فری ہینڈ دیں گے الیکشن تک، الیکشن صحیح طرح لڑ سکیں گی، وہ شفاف الیکشن ہوگا اور اس میں ان کا رول جو ہے وہ جو بھی ہوگا آپ اسے فری ہینڈ دیں گے؟ جی بالکل، پاکستان میں جو الیکشنز ہیں وہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ جو بھی الیکشن پاکستان میں ہوئے ہیں، ہارنے والا ہمیشہ کہتا ہے جی دھاندلی ہوئی اور جیتنے والا کہتا ہے فیئر الیکشنز ہوئے ہیں. لیکن ہم ایک دفعہ پھر دوبارہ کہنا چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہیں یہ انشاءاللہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے. اور آج کل کے جو فری میڈیا کے زمانے میں جہاں پہ ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، یہ دھاندلی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. یہاں پہ جو بھی الیکشن ہوں گے آپ دیکھیں گے باہر سے آبزرورز آئیں گے، ہم خود انوائٹ کر رہے ہیں، یونائٹڈ نیشنز کے آبزرور ہوں گے، EU کے آبزرور ہوں گے اور فری میڈیا ہوگا، سب لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے. اچھا، اس میں ایک اور چیز ذرا مجھے بتائیے گا کہ جو عام ایک تاثر ہے، عام عوام جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید حکومت میں چونکہ یہ ریفرنس کی وجہ سے کچھ معاملات چل رہے ہیں اور تھوڑی سی ویک پڑی ہے، تو اس لیے حکومت کو ضرورت آن پڑی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کی سپورٹ جو ہے وہ سولیسٹ کرے. از دیٹ رائٹ؟ نہیں جی، دیکھیں یہ جو جس کو آپ ریفر کر رہے ہیں یہ بات چیت کا سلسلہ یا اس کے بارے میں جو ریفرنس اخبارات میں آ رہے ہیں یا خود بینظیر صاحبہ نے خود کہہ چکی ہیں کہ میری بات چیت ہو رہی، تو یہ تو ریفرنس سے پہلے کی بات ہے. دوسری بات رہی ریفرنس کی، تو ریفرنس یہ عدالتی معاملہ ہے، ہمیں پورا اعتماد ہے اعلیٰ عدالت پہ، جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہوگا، تو اس میں ریفرنس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بہت شکریہ سینیٹر طارق عظیم صاحب آپ کا، اور اس معاملے میں مزید آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سینیٹر طارق عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین، اور بات ہو رہی تھی اس ڈیل کے حوالے سے. میں تھوڑا سا طارق عظیم صاحب کے اوپر جو گفتگو ہے ان کی اس پہ کمنٹ کرنا چاہوں گا. پہلے تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ کو کہا وزیر اعظم صاحب نے بلایا ہوا ہے، اور یہاں پروگرام میں انہوں نے کہا کہ میں ابھی پروگرام دیکھ رہا تھا اور میں نے یہ ان کی جانے سے پہلے ان کی گھبراہٹ دیکھی. انہوں نے کہا جانے سے گھبرایا ہوا کون ہے اسی بات سے ظاہر ہو جاتا ہے جانے سے پہلے میری شیرنی بہن کو دیکھ کے کون ڈرا ہوا ہے، میں تو نہیں ہوں، کم از کم میں بیٹھا ہوں. ایک تو یہ ہو گیا. اب دوسرا اس کا ان کو میں اس بات پہ بھی، میرے وہ دوست ہیں سینٹ میں، میرے کلیگ ہیں اور ہمارا بہت اچھا آپس میں تعلق ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ میرے اس بیان پہ جو میں لائیو ٹیلی ویژن پہ دے رہا ہوں اس پہ بھی غلط بیانی کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم نے گفتگو سے انکار کیا، ایسا نہیں ہوا. آج بھی میں نے کہا کہ گفتگو کرنا سیاست میں کوئی جرم نہیں ہے. تیسری بات جہاں تک انہوں نے یہ کہا کہ تیسری بات جہاں تک انہوں نے یہ کہا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ واپس نہیں آ رہی اتنے دنوں سے. طارق عظیم صاحب، میرا آپ سے اور قوم سے وعدہ ہے آپ کا شوق اس سال ہم پورا کریں گے، ورنہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ مجھے پکڑ لیجئے گا. ان کی واپسی کے حوالے سے پکڑیں گے اسی پروگرام میں انشاءاللہ العزیز آپ کو میں بتاؤں گا کہ اب وہ لینڈ کر رہی ہیں، اب ان کا استقبال کیجئے، اور اسی پروگرام میں آپ لائیو بتا رہے ہوں گے. ڈیٹ کیوں نہیں دے دیتے؟ ہم دے دیں گے انشاءاللہ. وہ ایک پتہ ہے آپ کو ویسے ڈیٹ؟ ہم ڈیموکریٹس ہیں نا جی، ہم تو بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں. ہم میں سے ایک کوئی نہیں ہے ابھی تک فیصلہ تو نہیں ہوا. میری چونکہ وردی کالی سٹرونگ ہے آج کل، تو میں کہوں گی جی میں اعلان کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے. ڈیموکریٹس فیصلہ ہوا ہے، اس کا اعلان کرنے کا ایک طریقہ ہے، وہ کریں گے انشاءاللہ. تیسری بات جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، انہوں نے کہا کہ ہپوکریسی کے اوپر دو پارٹیز جو ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں آلموسٹ 2 پارٹی پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ جو 2 پارٹیز پولیٹیکل سسٹم ہے اس کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں جن کو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے. ون از لیڈ بائی محترمہ بے نظیر بھٹو اینڈ ادر از لیڈ بائی میاں نواز شریف صاحب. اب اس ساری جو ان کے درمیان تلخیاں بھی رہیں، ان کے درمیان اپوزیشن اور حکومت والا کھیل بھی چلتا رہا، ان کے درمیان کچھ ایسی تلخیاں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں، اس کے باوجود ان میں یہ اہلیت ہے کہ وہ اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں اور وہ ایک جو چارٹر ہے اس کے اوپر دستخط کر سکتے ہیں. اب اس کا ایک تھوڑا سا دوسرا پہلو دیکھ لیجئے. یہ ایک قومی تاریخ کا حصہ، اس سے ہمیں انکار نہیں ہے کہ ایسا ہوا، اور بعد میں بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ یہ غلط طریقہ تھا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا. اب اس کا دوسرا پہلو دیکھ لیجئے. جو پنجاب گورنمنٹ کے اوپر MQM نے الزامات لگائے، وہ پاکستان کی تاریخ میں بہت کم کسی نے الزامات لگائے ہوں گے. انہوں نے کہا سارا اسٹریٹ کرائم جو ہے یہ آپ کی وجہ سے. انہوں نے کہا یہ پنجاب حکومت بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ میں پالیٹکس ہے نا جی. نہیں پالیٹکس ہے، پالیٹکس آپ آئسولیٹ کر کے بات کریں گے. بہت فیسٹس ہیں، جہاں کچھ لوگ فرشتے ہیں، بہت فیسٹس ہیں، کچھ ہولی کاؤز ہیں. نہیں ان کے نام نہیں لیے جا سکتے. نہیں بالکل. اچھا، اور پھر کیا کہا انہوں نے؟ کیا کہا انہوں نے؟ کہا جی آپ بھتہ لیتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس گورنمنٹ کے اندر سٹنگ وزراء کے خلاف سٹنگ MNAs نے کہا کہ حج کے پیسے بھی کھا گئے. اب انہوں نے کرپشن کی بات کی نا، 31 وزیروں کے نام ہیں، آپ چاہیں گے تو میں یہاں لے لیتا ہوں جو نیب کے ملزمان ہیں. آپ جسٹ ہولڈ دس تھاٹ. اور اب ہم ذرا چلتے ہیں ناظرین لاہور، اور لاہور میں بات کرتے ہیں ریناؤنڈ جرنلسٹ بیسڈ ان لاہور مجیب الرحمان شامی صاحب، اور وہ ہیں ڈیلی پاکستان کے چیف ایڈیٹر، پبلشر اینڈ ایوری تھنگ. شامی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. شامی صاحب، گفتگو ہو رہی ہے بڑی دلچسپ قسم کی، اور بڑے خوبصورت مہمان ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. ڈاکٹر بابا راوان صاحب ہیں اور تہمینہ دولتانہ صاحبہ تشریف رکھتی ہیں. بات ہو رہی ہے چارٹ آف ڈیموکریسی کی، اور پھر جو ڈیل کی باتیں چل رہی ہیں، اور پھر ساتھ ڈھیل کی بھی باتیں چل رہی ہیں. میں نے کچھ اخبارات کی کلپنگز بھی ان کو پڑھ کے سنائی ہیں.
یہ دونوں ہمارے بہن بھائی جو ہیں یہ تسلیم نہیں کر رہے کہ کوئی ڈیل یا اس طرح کی کوئی چیز چل رہی ہے. آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں جی، پہلے تو میں بڑا معذرت خواہ ہوں، ہمارے ہاں تو کیبل ہی غائب ہے، آج بجلی کا شاید اثرات ہیں، تو میں اس لیے دیکھ نہیں سکا کہ یہ پروگرام میں کیا گفتگو انہوں نے کی ہے. جی اب غائبانہ میں بات کروں گا. ٹھیک. دیکھیں میری جو اطلاع ہے اور مجھے جو کوئی دوستوں سے باخبر دوستوں سے پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آپ نام اس کا کچھ بھی دے لیں، ایک معاملہ ہو چکا ہے. اور میری اطلاع کے مطابق جنرل پرویز مشرف صاحب کی اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ایک براہ راست ملاقات بھی دبئی میں ہوئی ہے. یہ تو بڑی زبردست آپ نے خبر بتائی ہے، اور یہ چونکہ آپ بتا رہے ہیں اس پہ ہمیں یقین بھی کرنا پڑے گا کہ میں نے اس کو کئی طریقے سے چیک کیا ہے، کئی ذرائع سے چیک کیا ہے. جی. اور مجھے یہی خبر ملی ہے کہ براہ راست ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے. اور جو ڈیل کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ فریقین جو ہیں، میں اس کو ڈیل تو نہیں کہتا، لیکن فریقین ایک دوسرے کو کچھ کنسیشن دیں گے، اور آنے والا وقت آپ کو بتاتا چلا جائے گا کہ وہ کنسیشنز مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے. دیکھیے ایک تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے مقدمات کا معاملہ ہے جو بیرون ملک ہے. اس میں جب آپ دیکھیں گے کہ اگر ان مقدمات سے وہ عہدہ برا ہوتی نظر آتی ہیں تو اس کی تصدیق ہوتی چلی جائے گی. دوسری بات یہ، ابھی آپ دیکھیے ایک بات تو یہ ہوئی کہ جس وقت یہ یہاں ایک عدالتی بحران پیدا ہوا اور اپوزیشن کے گرینڈ الائنس کی باتیں ہونے لگی، تو آپ اس ماحول میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جو گفتگو شروع کی وہ یہ تھی کہ وہ وردی کے بغیر پرویز مشرف صاحب کو 5 سال کے لیے صدر مان سکتی ہیں. یہ اشارے دیے انہوں نے. اس کے نتیجے جب وہ ان کے جو دوسرے کئی سیاسی ساتھی تھے جب گو مشرف گو کے نعرے لگا رہے تھے تو اور ان کے دونوں عہدوں سے استعفوں کا مطالبہ کر رہے تھے، تو محترمہ بے نظیر بھٹو کی اس گفتگو نے ایک ماحول میں تبدیلی پیدا کی اور حالات کو ایک دوسرے رخ پہ موڑنے میں مدد دی. اب یہ جو صورتحال ہے، صدارتی الیکشن ہوگا، اس کے بعد انتخابات ہوں گے. بے نظیر بھٹو صاحبہ جو چاہتی ہیں وہ ایک تو اپنے مقدمات کے سلسلے میں حکومت کے رویے میں تبدیلی چاہتی ہیں تاکہ وہ ان سے نبٹ سکیں، اور دوسرے یہ چاہتی ہیں کہ ایک فیئر اور فری الیکشن ان کے اطمینان کے مطابق ہوں تاکہ وہ لوگوں کے پاس جا کے ووٹ حاصل کر سکیں. اور ان کو اعتماد ہے کہ وہ خاصی بڑی پارٹی کے طور پر ابھریں گی. یہ ہیں معاملات جو طے ہوئے. اچھا، اس میں مجھے ایک چیز ذرا شامی صاحب بتائیے گا کہ آپ کا چونکہ تعلق ماشاءاللہ ہر لیول پہ رہتا ہے، ایک چیز ذرا بڑا کلیئرلی مجھے بتائیے گا کہ محترمہ صاحبہ ایک طرف ڈیموکریسی پہ سائن کر رہی ہیں جس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے، میں ایک دفعہ پھر پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا لکھا اس چارٹر آف ڈیموکریسی میں اور کس طریقے سے انہوں نے کہا. یہ بالکل واضح ہے اور یہ کلاز 22 ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کی: وی شیل ناٹ جوائن اے ملٹری رجیم اور اینی ملٹری اسپانسرڈ گورنمنٹ. No party shall solicit, یہ لفظ ہے solicit the support of military to come into power or to dislodge a democratic government. ایک طرف یہ سائن ہو رہے ہیں، دوسری طرف ملاقاتیں ہو رہی ہیں. آپ اگر ان الفاظ پہ جائیں تو دیکھیے ان الفاظ میں اگر پرویز مشرف صاحب کی وردی ختم ہوتی ہے اور وردی کے بغیر وہ رہتے ہیں تو ان الفاظ کے دائرے میں وہ معاملہ نہیں آتا. یہ جو میثاق جمہوریت میں یہ الفاظ ہیں کہ اگر آپ وردی کو دوام بخشنے کے لیے یا فوجی حکومت کو لانے کے لیے یا اس کے استحکام کے لیے تعاون کریں، لیکن اگر آپ فوجی حکومت کے خاتمے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو وہ اس میثاق جمہوریت میں نہیں آتا. اور اب جو پرویز مشرف صاحب، دیکھیے اس وقت ملک میں دستور بحال ہو چکا ہے اور دستور کے تابع معاملات چل رہے ہیں. تو اگر یہ معاملات ہیں تو پھر نواز شریف صاحب کو یا پاکستان مسلم لیگ نواز شریف جو ہے اس کو کیوں فکر پڑی ہوئی ہے کہ یہ کہیں معاملہ ٹوٹ نہ جائے، گرینڈ الائنس نہیں بن سکے گا، اے آر ڈی ٹوٹ جائے گی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت جمہوریت میں اور دستور کی حاکمیت میں صرف ایک بات کا معاملہ ہے اور وہ ہے وردی. اگر جنرل پرویز مشرف صاحب کی وردی ان کے دعوے کے مطابق 31 دسمبر تک کا اس سال ان کو وقت دیا ہوا ہے پارلیمنٹ نے، وہ وردی اگر پیپلز پارٹی تعاون کرتی ہے اس وردی کے خاتمے کے لیے اور باوردی حکومت کے خاتمے کے لیے، تو پھر میثاق جمہوریت کی خلاف ورزی نہیں ہے. یہ میثاق جمہوریت کا تقاضا ہے.
اب سوال یہ ہے جو محترمہ بے نظیر بھٹو کہہ رہی ہیں، جو انہوں نے لندن اسکول آف اکنامکس میں جو گفتگو کی تھی، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ حکومت کا خاتمہ کیسے ہونا ہے، فوجی حکومت کا، یعنی فوجی حکومت سے جمہوریت کی طرف جانا جو ہے ایک اہمیت رکھتا ہے. تو اس لیے مسلم لیگ نون کا موقف جو ہے وہ بالکل اور ہے. وہ ان کا موقف ہے کہ پرویز مشرف صاحب ان کو قابل قبول نہیں ہے، خواہ وہ وردی میں ہوں خواہ وردی کے بغیر ہوں. تو اس صورتحال میں کیا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ ٹرسٹ کرنے کا معاملہ نہیں ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو جو بات کر رہی ہیں وہ ایک پریگمیٹک پولیٹیشین کے طور پہ بات کر رہی ہیں اور زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں سے راستہ نکالنا چاہتی ہیں. تو کیا یہ نیوکلیئر سائنس جو ہے یہ نواز شریف صاحب نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب کے اپنے جذبات ہیں، ان کا ایک اپنا پس منظر ہے اور ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کا ایک اپنا طریقہ کار ہے. اور میری جو سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ یہی ہے کہ میثاق جمہوریت کی خلاف ورزی نہیں ہے. اگر یعنی باوردی صدارت کے خاتمے کے لیے کوشش کی جائے اور کوئی معاملہ کیا جائے تو وہ میثاق جمہوریت کے خاتمے کا نہیں ہے. اچھا دیکھیے اس میں ان کی بہت سے لوگ ایسے ہیں اس ملک میں جن کی رائے یہ ہے کہ ایسے معاملات نہیں کیے جانے چاہیے. جہاں تک ہم حاصل کر چکے ہیں اس سے آگے کی طرف ہمیں بڑھنا ہے، ہمیں پیچھے کی طرف نہیں ہٹنا. تو ایسا نہیں ہے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی اور صورتحال ایسی پیدا ہو جائے اس ملک کے اندر جو کہ اگرچہ کہ لوگوں کا جذبہ تو اس وقت یہ ہے کہ ہم پیدا نہیں ہونے دیں گے، یہ قابل قدر جذبہ. اور آخر میں ایک ذرا بتائیے گا کہ یہ جو تاثر ایک عام لوگوں میں پایا جا رہا ہے کہ بے نظیر صاحبہ جو ہیں وہ بیٹل سروائیول لڑ رہی ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی اگر اس الیکشن میں بھی کچھ نہیں ڈیلیور کر پاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے بہت بڑے جو سٹال وارڈز ہیں وہ کاف لیگ میں چلے جائیں اور اس کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنے چلے جائیں. خدا کا خوف کریں آپ. پارٹی کی جو ایک پارٹی ہے، دیکھیے میں تاریخی طور پر بھٹو صاحب کے ساتھ تو ہماری بڑی جنگ رہی، لیکن اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پیپلز پارٹی ایک بڑی پارٹی کے طور پر موجود ہے اور اس کے جو ووٹرز ہیں، پیپلز پارٹی کی طاقت اس کے لیڈروں میں نہیں ہے، اس کے ووٹروں میں ہے. اور اس لیے پیپلز پارٹی کے ووٹرز کئی سال گزرنے کے باوجود ان کا ایک وسیع حلقہ اور وسیع بیس آج بھی موجود ہے. تو اس لیے پیپلز پارٹی کے جو ووٹرز ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں، یہ وہ تو موجود رہیں گے اور ان کا ایک حلقہ موجود رہے گا. ایک مضبوط کانسٹیٹوئنسی ہے بے نظیر بھٹو کی اس حوالے سے. تو جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، اگر وہ اس وقت جو مخمصہ ہے وہ کیونکہ معاملات کلیئر نہیں ہو رہے، اس لیے یہ تھوڑا سا یہ الجھن واقع ہو رہی ہے. جو آپ دیکھیں گے آنے والے حالات میں اگر معاملات اسی طرح کلیئر ہوتے چلے جائیں گے جس طرح کے مجھے اطلاعات ملی ہیں تو پھر صورتحال بالکل بدلتی چلی جائے گی. چلیں، تھینک یو ویری مچ مجیب الرحمان شامی صاحب، آپ کا بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ. ریناؤنڈ جرنلسٹ بیسڈ ان لاہور جناب شامی صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. شامی صاحب نے کہا جی کہ ملاقات ہوئی ہے پریزیڈنٹ مشرف کی اور بے نظیر صاحبہ کی اور مصدقہ اطلاعات ہیں ان کے پاس. شامی صاحب کی اطلاعات کا ذریعہ کیا ہے؟ وزارت اطلاعات یا کہیں اور سے کوئی اطلاعات؟ یہ تو مجھے انہوں نے کلیئر نہیں کیا، اس لیے آئی ایم انیبل آف کومنٹنگ اٹ. ٹھیک ہے جی، اپان اٹ. نمبر 1. نمبر 2، جہاں تک شامی صاحب کی گفتگو کی جسٹ ہے وہ وہی ہے جو ہم پہلے میں کہہ چکا ہوں اور میری بہن آپ کو کہہ چکی ہیں. 3 چیزیں انہوں نے شامی صاحب نے اپنے تجزیے میں، چونکہ وہ آپ کی طرف سے ہی تجزیہ نگار کے طور پہ آئے اور انہوں نے اپنے ان کی کریڈیبلٹی پہ شک تو نہ کریں. نہیں، وہ میرے بھائی ہیں، ان کی کریڈیبلٹی پہ ان کو پتہ ہے مجھے شک نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ ان کی ہمدردیاں کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں رہیں اور بھٹو صاحب کے خلاف انہوں نے جنگ کا لفظ بھی استعمال کیا. اس کے باوجود انہوں نے جو باتیں کی وہ 3 باتیں ہیں جو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں سمرائز جو انہوں نے کیا وہ ایک تو یہ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ کوئی باوردی صدر کو قبول کیا جا رہا ہے، آپ نے تو یہی کہا نا، فلان جگہ یہ کہا، فلان جگہ یہ کہا، فلان جگہ یہ کہا، اور اخباری تراشی کچھ آپ نے فوٹو اسٹیٹ کاپیاں پڑھ کے مجھے سنائی. انہوں نے تردید کر دی، میں بھی تردید کر رہا تھا. پہلی بات یہ. دوسرا، جہاں تک اس بات کا تردید نہیں، انہوں نے تو ملاقات بھی، چلیے جو انہوں نے کہا وہ اب ناظرین پہ چھوڑ دیجئے نا، ہم بحث نہیں کرتے. میرا بھی انہوں نے کہا نا کہ جی انہوں نے تردید کی کہ ایسا باوردی جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ قبول نہیں کرتے. ایک بات. دوسرا جو انہوں نے کہا وہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات تھی جو انہوں نے کہی. میں نے بھی پہلے کہا تھا کہ پاکستان کے لیے نئے الیکشن کی صورت میں ایک موقع پیدا ہوتا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی جمہوری قوت ملک ہے جس میں کروڑوں لوگوں کی اس کے ساتھ امیدیں ہیں. وہ یہ نہیں سمجھتی کہ اس موقع کو کسی بند گلی میں جانا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ حالات سارے کے سارے انتخابات کی طرف جائیں. یہ انہوں نے بھی یہی ارشاد فرمایا. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، آپ نے جو سوال کیا تھا کہ جی اگر اس دفعہ بھی پیپلز پارٹی ڈیلیور نہ کر سکی تو لیٹ می کریکٹ دی ریکارڈ. اس حکومت کے دور میں 3 الیکشنز ہوئے. پہلا الیکشن جو ہے وہ ہوا
2002 का 88 लाख वोट, सबसे ज़्यादा, काफ लीग से ज़्यादा वोट। और हमारे इंटरव्यूज़ भी खुफिया वालों ने नहीं किए थे, हमने तो इसी तरह कारकुनों को टिकट दिए। और उसके बाद हमारे मुकाबले में जो लोग थे उनके वोट आप देख लीजिए, उनसे ही पूछ लीजिएगा, मुझे बताने की जरूरत, तारिक अजीम साहब से पूछ लें कितने वोट उन्होंने लिए थे। और सबसे सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी पार्टी के तौर पे वो पार्लियामेंट में आए। फिर उस पार्टी को असेंबली का इजलास नहीं बुलाया गया, उसको तोड़ने के लिए जो कमज़ोर लोग थे और कमज़ोर दिल लोग थे उनका एक इज्तिमा इकट्ठा किया गया और एक वोट की मेजॉरिटी से जमाली साहब की गवर्नमेंट जो है वो बनी। इसलिए ये कहना कि पीपल्स पार्टी डिलीवर नहीं कर सकी, ये बड़ी गलत बयानी की बात है, इसकी मैं तरदीद करता हूँ। दूसरा ये कि हम इस पोजीशन में थे कि सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी पार्टी की हैसियत से, मैं उसी दूसरे पॉइंट पे दूसरा पहलू आपको दे रहा हूं, हम सूबा सिंध में अकेले गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में थे। वहां भी यही कारोबार किया गया जिसका मैं तज़किरा कर चुका हूं, दोहराना मुनासिब नहीं है, और उसके नतीजे में हम लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पे वहां पे बैठे। तीसरा ये कि फ्रंटियर के अंदर और पंजाब के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर हमारी बाकायदा एग्जिस्टेंस थी और हम कोएलिशन बनाने की भी पोजीशन में थे। एक उसके बाद एक और इलेक्शन आ गया 2002 के बाद, 2004 का इलेक्शन आया नॉर्दर्न एरियाज काउंसिल का। नॉर्दर्न एरियाज काउंसिल में भी सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी पार्टी के तौर के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहां पे अक्सरियत हासिल की, एक पार्टी की हैसियत से अक्सरियत हमारी थी। फिर वहां पे भी वही तीन इलेक्शंस में आपने कारोबार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सुन लीजिए ना जी, अब मैं आगे लेके चलता हूं। मुख्तसरन बात करते हैं ना, मुख्तसरन क्या कॉम्प्रिहेंसिवली आप इतना लंबा सवाल करते हैं तो उसका जवाब भी तो थोड़ा सा देखें ना। तीन आपने इलेक्शंस कहा, तीन, अच्छा, इसलिए ये तीनों में आप सिंगल मोस्ट, ऑफ कोर्स मैं नहीं कहता ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। अच्छा, उसके बाद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, उसके बाद लार्जेस्ट पार्टी इतनी भीख क्यों मांग रही है? उसके बाद जहां तक आप मुझे वसी जफर साहब ना समझे, मैं प्रोवोक नहीं होता, आप जो मर्जी कहें। नहीं, मैं प्रोवोक करना भी नहीं चाहता, आप छोड़ दीजिए, मैं तो डिसेंसी के दायरे में रहते हुए आप जो मुझे मर्जी कहें। मैं इतना हौसला, हम डेमोक्रेट्स हैं, आपकी बात नहीं सुनेंगे, इसलिए तो मुझे आप फरमाइए, मजा आता है आपके। मैंने जब इस स्टूडियो में उन्होंने मुझे भी कहा कि आपके बुजुर्ग भी मुझे बाहर में जाने से नहीं रोक सकते, तो मैंने कहा बिस्मिल्लाह, आपको मेरे बेटे रोकेंगे। एक कॉलर से भी जरा बात कर लेते हैं और देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कौन साहब और कहां से जनाब? मैं कराची से हारून मेमन बात कर रहा हूँ। हारून मेमन साहब फरमाइएगा, क्या कहेंगे? ये आवान साहब से बात है कि कल के अखबार में भुट्टो खानदान की कुर्बानियों से आगाह कारकुन डील पर एतराज नहीं करेंगे, बेनजीर साहिबा जी। अब आप बताएं कि ये आवान साहब कह रहे डील नहीं हुई है। चलें, एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ आवान साहब से। जी मेमन साहब। मोहतरमा कहती है कि लिबरल बनती है, वो रोशन ख्याल बनती है। चरार शरीफ मकबूजा कश्मीर में एक जगह है, वहाँ भारतीय फौजियों ने मस्जिद को, मजार नूरुल्लाह को नुकसान पहुंचाया था, उस पर बेनजीर साहिबा वज़ीर आज़म थी यहाँ, उन्होंने कहा एक दिन पाकिस्तान बंद, और उसी सांस में वो ये कह गई कि दुनिया को पता चले कि हमारे मजहबी जज्बात मजलू हुए हैं। मैं पूछता हूँ कि कुरान पाक की बहुमती और तौहीन आमीर खाकों पर उनके मजहबी जज्बात कहाँ गए थे? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एक और कॉलर के साथ ब्लेंड करते हैं, दोनों का जवाब इकट्ठा लेंगे। आपने बेनजीर साहब के बारे में जो बात की है, बाबर रवान साहब से बात इसका करेंगे, लेकिन एक कॉलर को साथ ब्लेंड करके। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। कौन साहब और कहां से जनाब? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन साहब बोल रहे हैं? मैं गुलजार साहब बोल रहा हूँ जी, शेखुपुरा से। गुलजार साहब शेखुपुरा से, फरमाइए। ये मेरे बाबर रवान साहब से ये गुजारिश है कि ये जो चीजें इनको याद आ रही है, बेरोजगारी और लाकानूनियत वगैरह ऐसी जैसे बातें कर रही हैं, ये अभी यही बात कर रहे हैं टीवी के ऊपर जब इनको मौका मिलता है। तो बाकी जो डिस्कशन ये जो हो रही है चीफ जस्टिस साहब के मुतल्लिक ऐसी जो बातें हो रही है, सही है जी, इसमें इनका क्या ख्याल है कि ये या अगर ये मसला हल हो जाए, चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ अगर रेफरेंस वापस ले लिया जाए या ऐसी कोई बात हो जाए, तो फिर ये सारे मसले हल हो जाएंगे। इनको बावर्दी प्रेसिडेंट साहब भी मंजूर है, और इनको जो है ना वो बाकी और कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है इनके पास। चलें, थैंक यू वेरी मच। एक और कॉलर का साथ ब्लेंड करके तीनों का जवाब जो है वो मैं इकट्ठा लेने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर साहब, मैं लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। और मैं आपको कैसे पता है अगला कॉलर भी मेरे बारे में बात करेगा? नहीं, मुझे उम्मीद है। चलिए कोई बात, आप पॉपुलर बहुत है ना, मुझे पता है, मुझे पता है आपकी पॉपुलैरिटी पे मुझे शादी आपसे। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, हेलो, वेरी इंटरेस्टिंग। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी साहब, मुनीर लोधी बात कर रहा हूँ न्यूयॉर्क से। मुनीर लोधी साहब न्यूयॉर्क से, स्टेटन आइलैंड से, क्या फरमाएंगे जी आप? जी मैं ये बताना चाह रहा था कि जी अभी जो आप बात कर रहे हैं डील या डील की, इतनी खान साहब की मैं डील पे रहता हूँ, मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ कि डील मुकम्मल हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ जमानतों की बात रह गई है। जमानतों की ये कहती है जी कि जमानत हमें चाहिए, अमेरिका में जमानत है, ठीक, जबकि जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि मिडिल ईस्ट का कोई एक कंट्री से हम जमानत दिलवा देती है।
چلیں تھینک یو ویری مچ. منیر لودھی صاحب نے کال کیا اسٹیٹن آئلینڈ نیو یارک سے اور فرمائیں کہ ضمانتیں ہو گئی ہوئی ہیں, ضمانتوں کی صرف ضرورت ہے. کراچی سے میمن صاحب نے جو بات کی مختصراً, اب ٹائم ہمارے پاس کم ہے, میں اب ہماری جو بہن بیٹھی ہوئی ہیں وہ دیر سے وہ مجھے غصے میں دیکھ رہی ہیں. آپ ان سے پہلے بات کر لیجیے, وی ہیو نو پرابلم, لیکن اف یو وانٹ تو تین سوال آئے. 3 سوال ہیں. ایک سوال جو آیا وہ میمن صاحب نے کراچی سے کیا, دوسرا جو وہ شیخو پورہ سے گلزار صاحب نے کیا, اور تیسرا جو ہے وہ آپ منیر لودھی صاحب نے, کسی جاننے والے منیر لودھی صاحب نے آپ لوگوں کو بتایا آپ کہاں سے بول رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. مجھے تو یہ لگا کہ اتنی قریب کی آوازیں گویا میرے آس پاس, میرے دل کے, میرے پڑوس میں ساتھ والے, یہ آپ کو شک ہی رہتا ہے ویسے, یہ آپ کو شک ہی رہتا ہے اور یہ شک رہے گا آپ کا, لیکن ہمارا پروگرام اوریجنل ہے, لائیو کال جس کا دل کرتا ہے جو چاہتا ہے. آپ نے جو پیشن گوئیاں کی کہ جی ابھی آپ کے بارے میں کال آئے گی, مجھے تو آپ یقین ہو گیا آپ کی پیشن گوئی میں یقین کیا کروں گا. مجھے تو آپ کی پاپولیرٹی پہ شک ہی نہیں. اب جو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جو انہوں نے کہی میمن صاحب نے, میمن صاحب آپ کو علم ہوگا کہ کشمیر کے بارے میں آپ نے کہا کہ کشمیر میں اکراس دی بارڈر سولیڈیرٹی کی جو پہلی ہڑتال ہوئی تھی, آپ کو یاد ہے کہ وہ شہید قائد عوام کے دور میں اور ان کی کال کے اوپر ہوئی تھی, اور اس کے بعد آپ کو دوسری جو آپ نے بات کہی کہ یہ بنتے ہیں لبرل اور یہ ڈیموکریٹ بنتے ہیں اور یہ روشن خیال بنتے ہیں ہمارے ایجنڈے کو فالو کرتے ہوئے اور اس کو چوری کرتے ہوئے کچھ دوسرے لوگ بھی اس کا نام لینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہمارا ایجنڈا شروع سے ہی ہے کہ ہم سب کا برابر احترام کرتے ہیں, ہم سب کو برابر عزت دیتے ہیں اور سب کو بطور انسان ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے, یہ ہمارا بالکل مسلک, آپ اس کو سمجھ لیجئے. اب دوسرا جہاں تک ان کا سوال تھا, مجھے گلزار صاحب آپ کے اس سوال کے ساتھ اس حد تک اتفاق ہے, آپ کہتے ہیں کہ کیا بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر صدر صاحب جو ہیں وہ جو چیف جسٹس صاحب کے خلاف دائر ریفرنس ہے وہ واپس لیں. میں ان سے اتفاق کرتا ہوں, اگر وہ واپس لیں گے تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. نمبر 3 منیر لودھی صاحب. اچھا, اب منیر لودھی صاحب نے کہا کہ کچھ ضمانتیں جو ہیں وہ درکار ہیں اور کچھ ضمانتیں جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی مانگ رہی ہے. آپ منیر لودھی صاحب, پاکستان میں اگر آپ نے 1970 سے لے کے ابھی تک انتخابات دیکھے ہوں تو ہمیں صرف ایک ہی ضمانت ملتی ہے, ہر دفعہ سنگل لارجسٹ میجورٹی پارٹی کے طور پہ ووٹ ہم لیتے ہیں, اور وہ ضمانت ہمیں اپنے لوگوں سے چاہیے, اپنے ووٹرز سے چاہیے, آپ سے چاہیے. آپ ہمارے ساتھ ہیں تو آپ یقین کیجئے ہمیں دوسری کسی ضمانت کی طرف نہیں دیکھنا. فائنل ورڈ ہماری ہمشیرہ بیٹھی ہوئی ہیں, آخری منٹ ہے, پلیز بتائیے گا. میں تو یہ کہوں گی کہ آپ ڈائیورٹ ایکچوئل ایشوز سے کر رہے ہیں. ایکچوئل ایشو ہے کہ اس وقت جو جوڈیشری کا کرائسس ہے, اس کرائسس کو آپ حکومت فیس نہیں کر سکتی, ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح اس کو ہٹا کے آپ یہ باتیں کرنا چاہ رہے ہیں, ڈیل کی باتیں شروع کر دیں. اور جی بالکل. اور جو غربت ہے اس ملک میں, جس نے غریب آدمی کی روٹی مشکل کی ہوئی ہے, مجھے پتا ہے, میں دیہاتی علاقے سے ہوں, اور جس طریقے سے ہماری گندم کتنی جس طرح بڑی سب سے زیادہ پیداوار ہوئی ہے اس دفعہ گندم کی. نو بالکل نہیں ہوئی. اچھا بالکل نہیں ہوئی. اب اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں ہوتی, ٹائم ہمارا دوسرا ہے کہ ہمارے جو ایگریکلچرل ایریاز ہیں جہاں پر ہمیں محنت کرنی چاہیے, کہ کاٹن کے جو مسائل ہیں جہاں پر ہر وقت ملی باغ اور دوسری چیزیں لگتی ہیں. صاحب بہت شکریہ. تیمین صاحب ٹائم ہمارا اوور جا رہا ہے, ہمارا نیوز کا بلیٹن چلے گا. آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, اور امید ہے کہ چارٹ آف ڈیموکریسی جو ہے وہ چلتا رہے اور باقی چیزیں ڈیموکریسی بھی چلتی رہے, ڈیموکریسی چلے, اور اس میں آپ کا جو رول ہے. ڈس انفارمیشن بند ہو. ڈس انفارمیشن ہماری بالکل نہیں ہے. ہمارا لائیو پروگرام ہے, اوریجنل جینوئن پروگرام ہے. میرے لائیو کالرز جو ہیں وہ اس کی گواہی دیں گے. ناظرین, آپ کو امید ہے کہ یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا, اور آخر میں دعا کیا, میرے اللہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتوں اے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. اسرار کسانہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.